अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, याराने इश्क। मिल गई फुर्सत, वाजदान इसको अंदर आता देखकर बोला, लेकिन अगले ही लम्हे वो टंका था। आज वो रेड फ्रॉक पहने हुए थी। जी हाँ, मिल गई। वो बालों को जूड़े की कैद से आज़ाद करती हुई शीशे के सामने खड़ी ब्रश करती हुई बोली थी। अपनी डायरी लिखते लिखते इसे इस शख्स की बातें याद आई थी जो हम देख रहे होते ना, ज़रूरी नहीं वही सच हो। इसके अल्फाज लाइबा के कानों में बुरी तरह गूंजे थे। कुछ सोचते हुए वो फ्लैश अपने बैग में से निकाल कर लैपटॉप में डाले इसके ओपन होने का इंतज़ार कर रही थी। इसे क्या हो गया? शायद कुछ देर लगेगी, लाइबा खुद से कहती। इसके खोलने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में वो हैरत ज़दा सी इस स्क्रीन को देखते हुए बोली थी, जहाँ ज़रार के साथ एक लड़की की ढेरों तस्वीरें थी। कभी मॉल में तो कभी मॉल में तो कभी किसी होटल में। इसके साथ इनकी डेट भी मेंशन थी, जिनमें से एक दो मुलाकातें तो इसकी शादी के बाद हुई थी। इतना बड़ा धोखा। लाइबा इन तस्वीरों को देखती आंखों में आंसू लिए बोली थी, क्या कर रही हो बेगम? जभी वो इसके पीछे बैठे इसे हिसार में लिए बोला, लेकिन लाइबा की तरफ से जवाब ना पाकर ज़रार की नज़र सामने स्क्रीन पर पड़ी थी। ये सब क्या है? वो हैरत से बोला था। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, ये सब क्या है? लाइबा आम से अंदाज में बोली थी। मैं बताऊं भी तो तुम्हें कौन सा यकीन आना है? ज़रार तलखी से बोला था। आप बोले मैं फिर से यकीन कर लूँगी। लाइबा आंखों में नमी लिए बोली। अच्छा तो सुनो, देखो लाइबा, मैं आम बंदों जैसा नहीं हूँ। मेरी एक और लाइफ भी है, मेरा एक और काम भी है। इसमें मेरे कुछ दुश्मन भी हैं और इन सबको अब पता है कि मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। इसलिए वो तुम्हें किसी तरह मुझसे अलग करने की कोशिश करूँगी। तुम्हारे ज़रिए वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जैसे इन्होंने हैदर के साथ किया। मुझे यकीन है कि हानिया को किसी ने हैदर के ख़िलाफ़ किया है, वरना इसे कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। इन्होंने जानकर ऐसा किया क्योंकि इन्हें हैदर का पता था। इसलिए जैसे ही इन्हें पता चलेगा ये किसी ने किया है, वो इस इंसान को मार देगा और यही इनका प्लान है। और मैं इसलिए हैदर के सामने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे पता है कि ये काम किया किसने है और दूसरा ये कि हैदर बेकाबू हो जाएगा। इसलिए मैं जोश नहीं होश से काम ले रहा हूँ और मुझे अपनी बीवी से भी यही उम्मीद है कि वो समझ जाए कि मेरी बात। ज़रार इसके करीब आता हुआ बोला, एक बार और कर लेती हूँ यकीन, लेकिन अब अगर टूटा ना तो यकीन के साथ साथ मैं भी टूट जाऊँगी। लाइबा नम आंखों से मुस्कुराई थी। बेफिक्र रहो, बस अब हमने एक काम करना है। ज़रार इसकी सारा प्लान काम में समझाता हुआ बोला, जबकि इसकी बात से लाइबा भी मुस्कुराई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम बच के निकल जाओगी मुझसे? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो रोकर सामने खड़े इस जालिम शख्स से फरियाद कर रही थी। चलो तुम्हें जाने देता हूँ, फिर ये बताओ तुम्हारी जगह किसको मारूँ? तुम्हारे शोहर को? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी दोस्तों का क्या ख्याल है? वो इसका मुकम्मल जायज़ा लेते हुए बोली। नहीं, नूर चला कर उठी थी। क्या हुआ नूर? वाजदान इसके पास आता हुआ बोला। वो मुझे मार देगा, नहीं छोड़ेगा। नूर घबरा कर बोली। कौन मारेगा, कौन नहीं छोड़ेगा? वह वाजदान इसको एहसान में लेता हुआ बोला। जिसे मैं लाहौर में टकराई थी वो बहुत खौफनाक था। वाजदान नूर मासूमियत से बोली और इसके गले लग गई थी। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है, वो एक ख्वाब था, तुम डरो मत। वाजदान इसका बाजू मसलते हुए बोला। आप कहीं मत जाइएगा, वो ले जाएगा मुझे। नूर इसके सीने में मुँह छुपाती हुई बोली थी। वो सिर्फ एक ख्वाब था, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हमेशा साथ रहूँगा तुम्हारे। इसकी आंख खोली तो अपनी रात वाली हरकत पर हानिया का मासूम गजलीज चेहरा याद आया। जंगली बिल्ली इसे लकब से नवाजते हुए वो फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में वो वाइट शलवार कमीज पहने, ऊपर स्किन कॉलर की शॉल लिए, ऊपर अपनी चोरी जसामत लिए गर्दन तक आते बालों को सेट किए खूबसूरत लग रहा था। वाजदान नीले रंग का कुर्ता पहने, नीचे वाइट शलवार कमीज पहने, बालों को अच्छी तरह से जेल से सेट किए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ज़रार शादी के बाद पहली बार काले सूट में मलबूस, बालों को अच्छे से सेट किए, पैरों में खेड़ी पहने अपने मोबाइल में बिजी सा बाहर निकला, जहां वो तीनों इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। कहाँ की तैयारी है? इन तीनों को तैयार देख वो हैरत से बोले थे। हम एक जगह जा रहे हैं, देर से आएंगे, दावत है हमारी। ज़रार लाइबा को देखते हुए बोला। हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? नूर मासूमियत से बोली थी।
ہمیں اگنور کرنے کے طریقے یاد کرنا، واجدان اسے تنگ کرتا ہوا بولا۔ اگر بور ہونا تو کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت عقل بھی دے دینا، حیدر بھی بولا۔ اور لائبہ کو تو تھا کہ البتہ نشانہ ہانیہ کی طرف تھا۔ ہم کیوں بور ہوں گے، ہماری خود کی دعوت ہے، میری فرینڈ ہے یہاں اس کی طرف، ہم وہاں جا رہے ہیں اور پورا اسلام آباد خود گھوم دیں گے، ہم بہت مزہ آئے گا۔ چلو ہم تیار ہونے چلتے ہیں، ہانیہ ادھا سے کہتی حیدر کے بالکل قریب سے گزری، جبکہ وہ محض دل تھام کر ہی رہ گیا۔ یار ہانی کب تک ایسے ہی چلے گا؟ وہ لوگ اسلام آباد کے مشہور منال ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جب لائبہ نے بات کا آغاز کیا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ تیری اور حیدر بھائی کی بات کر رہی ہوں، لائبہ آبرو چاہ کر بولی۔ کیا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ کندھے چاہ کر بولی۔ یہ ٹھیک ہوتا ہے، نور اس کی چت لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں یہی ٹھیک ہوتا ہے، آپ کسی سے اتنی امید مت رکھو نا، بس نارمل رہو، اور جب وہ امیدوں پر اتر نہ سکے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان اور عشق کلمہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک دونوں میں ہی حرام ہے، اور میرے اندر اتنا ضعف نہیں ہے کہ میں سب بھلا دوں، اور جب میرا دل مانے گا میں انہیں معاف کر دوں گی۔ ڈونٹ وری، ہانیہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ چلو یار چلیے، بس دیر ہوگی، رات کے 9 بج گئے ہیں، چلو۔ نور کے کہنے پر وہ دونوں بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ گاڑی اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، آج لائبہ پیچھے اور نور آگے۔ ہانیہ کے ساتھ بیٹھی گانے چلاؤ، نور موبائل آن کرتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، ہانیہ بھی مزے سے بولی۔ میں نے اس کے شہر کو چھوڑا، اس کی گلی میں دل کو توڑا، پھر بھی سینے میں دھڑکتا ہے یہ دل سے اسے نکالا جو نہ کرنا تھا کر ڈالا، پھر بھی یاد ہے اسے ہی کرتا ہے یہ دل۔ وہ تینوں گانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی آواز میں گا رہی تھی جب ہانیہ کو احساس ہوا کہ ان کے پیچھے آنے والی کار کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ہوٹل آنے میں ابھی 15 سے 10 منٹ تھے۔ وہ اپنی سوچوں کو خود سے جھٹکتی وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر گئی۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہانی؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ نور اس کی سپیڈ تیز کرنے پر بولی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ پیچھے والی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہانیہ عام سے انداز میں بولی۔ کہیں ہمیں مارنے تو نہیں آ رہے؟ نور ڈرتے ہوئے بولی۔ ہاں کلمہ پڑھ لے، لائبہ شرارت سے بولی تھی۔ یار لائبہ ڈر مت، نور کہتے ساتھ ہی فون پر واجدان کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن اس کا فون بند تھا۔ لائبہ تو کال کر زرار کو، نور اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے رک، لائبہ اسے کہتے ساتھ ہی زرار کو کال ملا گئی، جو دوسری رنگ پر اٹھا لی۔ زرار، ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اب جلدی یہاں پہنچ جائے، میں نے آپ کو لوکیشن بھیج دی ہے، لائبہ فوراً سے بولی تھی۔ ہم آ رہے ہیں، ہانیہ بابی کو کہو کہ گاڑی سپیڈ سے چلائیں، زرار پریشانی سے بولا، جبکہ ہانیہ کا نام سنتے ہی حیدر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر اس کے پاس آتا ہوا بولا، جو جلدی گاڑی کا لوک کھول رہا تھا۔ لائبہ وغیرہ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اس کی کال آئی ہے، جلدی چل یار، زرار گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ کون کر رہا ہے پیچھا؟ اتنی ہمت کس کی ہے؟ حیدر غصے سے داڑا تھا۔ یار تو ریلیکس، واجدان کو بول کے وہ دوسری کار لے کر آئے۔ پیچھے آئے، زرار اس کو ریلیکس کرتا ہوا بولا، جبکہ حیدر گاڑی میں بیٹھا واجدان کو کال ملا چکا تھا۔ ہانی، زرار کہہ رہے ہیں کہ تیز چلاؤ، لائبہ فون بند کرتے ہوئے بولی۔ اوکے ہانیہ ایک لفظ جواب دیتی گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکی تھی، جبکہ پیچھے آنے والی گاڑی میں سے ایک بندے نے فائرنگ شروع کی، جس کی ایک گولی ان کے ٹائر پر لگی تھی۔ شٹ، ہانیہ گاڑی سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ ہانی دھیان سے، نور فوراً سے بولی۔ نور منہ پیچھے کی طرف رکھو، سیٹ بیلٹ ٹائٹ کرو، ہانیہ گاڑی سنبھالتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، اور لائبہ تم اپنی جگہ پر ہی رہو۔ ہانیہ گاڑی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ گولی لگنے سے ٹائر پنچر ہو چکا تھا اور آج اس سے بریک بھی ٹھیک سے نہیں لگ رہی تھی۔ جب ہی گاڑی جھٹکے سے رکی، ہانی، نور اسے سیدھا کرتے ہوئے بولی، جو اسٹیئرنگ پر اوندے منہ لیتی تھی۔ لائبہ اس کو خون نکل رہا ہے، نور ہانیہ کو پہلی بار اس قسم کی حالت میں دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے پیچھے والی کار ان کے پیچھے آئی، حیدر اس کی کار پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر چکا تھا۔ واجدان سب سے پہلے کار لے کر نور وغیرہ کے پاس آیا۔ کیا ہوا اسے؟ واجدان بے ہوش ہوتے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ سب سے پہلے ہمیں ہاسپٹل لے کر جائیں، ہم وہاں جا کر بتائیں گے کیا ہوا۔ چلیے پلیز، نور روتے ہوئے بولی تھی۔ نور، ہانیہ کی آواز سے نور اور لائبہ دونوں ایک طرف متوجہ ہوئی۔ گریٹ، میں کار سٹارٹ کرتا ہوں، اتنے میں تم دونوں جلدی سے ہانیہ کو لے کر میری کار میں آ جاؤ۔ واجدان فوراً سے اپنی کار میں بیٹھا تھا، اتنے میں نور اور لائبہ اسے سہارا دیتی ہوئی واجدان کی کار تک لائی۔ حیدر آرام سے، زرار اسے روکتا ہوا بولا۔ تو پیچھے کر ان کو، حیدر غصے سے داڑا تھا۔
یار تو سمجھ کیوں نہیں رہا، یہ اب لوگوں کا پلان بھی تو ہو سکتا ہے، صرف تجھے اپنے تک بلانے کے لیے۔ زرار اب کی بار داڑا تھا۔ ہاں تو ہو جائے پلان، ایک ایک کو ختم کر دوں گا میں تو صرف ان کے پیچھے رکھ کار۔ ابھی حیدر بول ہی رہا تھا جب واجدان کی کار سے وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بولو واجدان، حیدر فون کان سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ فون پر واجدان کی جگہ نور کی روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ حیدر بھائی، ہانیہ کو بہت چوٹ لگی ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ نور روتے ہوئے بولی۔ حیدر کی جان نکل چکی تھی۔ بولو نور، حیدر اٹک کر بولا تھا، جبکہ اس کی بات سے زرار بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن شاید نور اپنی سنا کر کال بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ زرار اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہانیہ کو چوٹ لگی ہے، نور کی کال آئی تھی، اب یہ لوگ مجھ سے نہیں بچیں گے۔ حیدر تیر سے گن سامنے کی طرف کرتا ہوا بولا، جبکہ اب اس سڑک پر ان کی کار کے علاوہ کوئی شے موجود ہی نہ تھی۔ شٹ، کہاں گئے وہ؟ زرار اسے دیکھتا ہوا بولا۔ دیکھو یہیں کہیں ہوں گے۔ حیدر کہیں آگے پیچھے دیکھتا ہوا بولا۔ کہیں نہیں ہے یار، وہ چلے گئے، پہلے بابی کے پاس چل، زرار اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن حیدر اکتا کر سیٹ پر ڈٹ سا گیا۔ میرے بھائی، ان کا پتہ لگانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو، لائبہ سے پوچھتا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں۔ یار انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائبہ فون سے بولی۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے، نور اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ہانیہ لائبہ کی گود میں سر رکھے خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اللہ کرے ہانیہ کو زیادہ نہ لگی ہو، نور پریشانی سے بولی تھی۔ وہ بہت ہمت والی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، لائبہ بھی فوراً سے بولی۔ جو بھی ڈاکٹر باہر آئے، سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ واجدان ان کے پاس جاتا ہوا بولا۔ جی شی از فائن، آپ کچھ دیر میں گھر لے کر جا سکتے ہیں، بس سر پر گہرا زخم ہے، اس لیے آئندہ ذرا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شکر ہے، نور اور لائبہ گلے لگتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ میں زرار سے بات کر لوں، لائبہ کال اٹھاتے سائٹ پر چلی گئی۔ جی زرار، ہم ہوٹل آ رہے ہیں، لائبہ کال اٹھاتی ہوئی بولی۔ اب تو ریسٹ کر، ہم باہر ہی ہیں، ضرورت ہوئی تو بتانا، لائبہ اسے بیڈ پر بٹھاتی ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں، مجھے اتنی سی چوٹ، کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے اپنے روم میں جاؤ۔ نور تم بھی پریشان مت ہو، واجدان کے پاس جاؤ، ہانیہ سختی سے بولی۔ اچھا تو خیال رکھیے اپنا، دونوں ہی سے کہتی آگے نکل گئی۔ شکر ہے ہانیہ کو زیادہ نہیں لگی، لائبہ آرام سے بولی تھی، جبھی حیدر تیزی سے ان کی طرف آیا۔ کہاں ہے ہانیہ؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ یار بولو، وہ بالکل ٹھیک ہے، حیدر شدت سے بولا تھا۔ بڑے بھیا وہ بالکل ٹھیک ہے، سر پر چوٹ لگی ہے اور زیادہ کچھ نہیں ہے، لائبہ اسے تسلی دیتی ہوئے بولی تھی۔ آئیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو اس کے پاس، نور فوراً سے بولی تھی۔ ہاں چلو، حیدر ان کے پاس آیا تھا۔ ہانی، حیدر بھائی آئے ہیں، نور اندر آتے ہوئے بولی۔ انہیں کہو کہ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں ملنا ان سے، ہانیہ منہ بنا کر بولی۔ چلو ہم چلتے ہیں، لائبہ اسے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ان کے جانے کے بعد حیدر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہے، جائیں یہاں سے، ہانیہ اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ حیدر لمحہ ضائع کیے بغیر اسے خود میں بیت چکا تھا۔ میری جان نکل گئی تھی، بٹ قسم سے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، حیدر اسے شدت سے کہتا اس کی پیشانی پر رب رکھ چکا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے سونا ہے، ہانیہ بغیر کسی تاثر کے بولی تھی۔ جا رہا ہوں، آج ہی سارے حساب کلیئر کروں گا، حیدر تنے اعصاب لیے کہتا ہوا آگے بڑھا تھا، جبکہ ہانیہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے صبح کر لیجیے گا، یہ ٹائم نہیں ہے باہر جانے کا، ہانیہ نظریں جھکا کر بولی، جبکہ اس کی بات سے حیدر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے میری، حیدر اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جائیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہانیہ نظریں نیچے کیے بولی جا رہی تھی۔ آپ خیال رکھیے اپنا، حیدر اس کی پیشانی ایک بار پھر چومتا ہوا باہر چلا گیا۔ کہاں رہ گئے تھے زرار؟ لائبہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی بولی۔ کسی نے یاد کیا مجھے؟ زرار اس کو پیچھے سے احسان میں لیتے ہوئے بولا۔ نہیں جی، وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی، لائبہ مسکرا کر بولی۔ اچھا جی، بڑی ہمت دکھائی ہے آپ نے جناب، زرار اس کو حصار میں لیے بولا۔ جی بالکل، لائبہ ادا سے بولی تھی۔ چائے بناؤں؟ لائبہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں، یہاں کچن بھی ہے؟ وہ زرار حیرت سے بولا۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں، لائبہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ شکر ہے آ گئے آپ، نور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہاں تھک گیا ہوں، میں تو بہت ڈر گئی تھی تمہیں لے کر، تمہیں لگی تو نہیں کہیں؟ واجدان اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ لیکن میں بہت ڈر گئی تھی واجدان، نور اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ ڈرنا تو تھا ہی، بات ہی ایسی تھی، خیر ہم کل نانو کے گھر جائیں گے، وہاں جا کر تم کچھ فریش ہو جاؤ گی، اور ویسے ایک سرپرائز بھی ہے تمہارے لیے،
واجدان اس کا موڈ اچھا کرتے ہوئے بولا۔ واقعی؟ نور چہکتے ہوئے بولی۔ اگر میں بتا دوں گا تو پھر تمہارا سرپرائز نہیں رہے گا۔ اٹھیں واجدان، نور اسے زور زور سے ہلاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا یار؟ واجدان جھنجھلا کر بولا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آج نانو گھر جانا ہے، دیکھیے میں ریڈی ہوں، اب آپ بھی اٹھ جائیں۔ نور معصومیت سے بولی۔ اچھا چلتے ہیں یار۔ واجدان اکتا کر اٹھتا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ نور منہ کھولی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اوور انسان کہیں کہ اپنی باری تھوڑا سا اٹھا دو، نیند کے دوران تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور میری باری تو کوئی احساس ہی نہیں، نور منہ بنا کر کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ زرار فریش سا باہر آیا تو لائبہ اس کے حکم کے مطابق اٹھ چکی تھی۔ گڈ گرل، جاؤ اب فریش ہو جاؤ، زرار محبت سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، جہاں حیدر اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں میرے بھائی، کیا حال ہے؟ زرار فریش سا اس کے پاس آیا۔ بہت ہی برے حال ہے، غصہ ہی ہے، کل سے شاید آ رہا ہے۔ یار تو نے پتہ لگایا کہ وہ لوگ کون تھے؟ حیدر پریشانی سے بولا۔ ہاں شام تک مل جائیں گے، پتہ تو یہ بتا تجھے ٹینشن کس بات کی ہے، یعنی اور بھی کوئی بات ہے؟ زرار اسے دیکھتا وہ بولا۔ ہاں یار، ہانیہ دن بدن دور ہی ہوتی جا رہی ہے مجھ سے، میں ایک پل کے لیے اس کے سامنے جاؤں تو وہ برداشت نہیں کرتی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں؟ حیدر ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ انہیں کچھ ٹائم دے، اگر وہ دور رہ کے خوش ہے تو انہیں سپیس دے، جبکہ ان کے دل میں ہوگا انہیں سپیس دو، جب ان کے دل میں ہوگی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ زرار اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جب وہ دور رہ کے خوش ہے تو ایسا ہی میں بھی کرتا ہوں۔ حیدر صحیح سوچتا ہوا بولا۔ جبھی ہانیہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی، زرار بھائی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی حیدر اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ منہ کھولے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا ہو گیا؟ وہ خود سے سوچتی ہوئی زرار کی طرف متوجہ ہوئی۔ لائبہ کہاں ہے؟ اس سے لائبہ کا پوچھتی وہ لائبہ کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ کوئی سونگ ہی لگا دو، نور مسلسل خاموشی سنتی ہوئی بولی۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب کیا کرو گی؟ سن کر واجدان اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بورنگ انسان، منہ بنا کر بولی۔ چلو نور چلیں، واجدان اسے شام میں بلایا تھا جو اب یہاں سے آئی تھی، تو واجدان کو تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ نور معصومیت سے بولی۔ جی نہیں، ابھی نہیں، مجھے جانا۔ چلو اٹھو نور، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، جلدی کرو، اٹھو، ابھی جانا ہے، پھر تمہیں تمہارا سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ واجدان مسکراتا ہوا گاڑی کی چابی پکڑے چلا گیا، وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ بہت اچھا سرپرائز دیا آپ نے مجھے، اپنی بیسٹ فرینڈ کے ہاتھوں مجھے ذلیل کروا کے، نور منہ بنا کر بولی۔ تو کیا وہ تمہاری اچھی دوست نہیں ہے؟ واجدان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں تو بہت اچھی میری بیسٹ فرینڈ، لیکن آپ کی زیادہ ہے، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ نور آدھے گھنٹے کے سفر کے دوران نور اکتا کر بولی، بس آنے ہی والا ہے، پریشان کی ہوتی ہو؟ واجدان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ وہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی بلڈنگ کے سامنے واجدان نے گاڑی روکی۔ یہ کیا؟ نور حیرت زدہ سی بولی۔ یور سرپرائز، واجدان مسکرا کر بولا، جبکہ نور آنکھوں میں چمک لیے فوراً اس کے ساتھ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی، جس کے ایک بڑے سے روم کا دروازہ کھلا، جبکہ آگے کا منظر دیکھ نور کو مزید جھٹکا لگا۔ سامنے اس کے سارے کزن تیار سے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیپی 2 month آف یور ویڈنگ اینیورسری، اس کے اندر آتے ہی سب نے شور مچایا۔ تھینک یو سو مچ، نور سامنے کھڑی ہمنا کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ، بعد میں کہنا، پہلے جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ ہمنا نے ایک ڈریس اسے پکڑایا، تبھی وہ جا کر ریڈی ہو گئی۔ چلیے، لائبہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ جی چلیے جناب، ہم آپ ہی کے انتظار کر رہے تھے۔ زرار اسے سر تک پاؤں دیکھتا ہوا محبت سے بولا، جو آج ریڈ کلر کی فراک پہنے، سر پر حجاب کیے، آنکھوں میں مسکارا لگائے، پنک سے میک اپ کیے، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے ہانی؟ لائبہ کار کی سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، جہاں اس کے ساتھ ساتھ زرار اور حیدر بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی تو بلیک کلر کی سمپل ساڑی پہنے سیاہ سٹریٹ بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر ڈارک پنک لپسٹک لگائے جو اس وقت ریڈ ہی لگ رہی تھی، پیروں میں بلیک ہیل پہنے گزب ڈھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حیدر کے دل نے ایک بٹ مس کی تھی، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ فوراً نظریں چرا گیا۔ اب جب مجھ سے ناراض ہوا کریں گے نا تو میں بلیک ساڑی پہن کر تیار ہو کر آپ کو چڑھایا کروں گی۔ ہانیہ کے کچھ دن پہلے کہے گئے الفاظ حیدر کے کانوں میں گونجے، جس سے بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ واقعی اب اس کا صبر آزما رہی تھی۔ واؤ ہانی، لائبہ اس کو دیکھ کر بولی۔
جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، حیدر سختی سے کہتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کا یہ رویہ ہانیہ کی سمجھ سے باہر ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسے اگنور نہیں کرتا تھا، اب اس کا اگنور کرنا ہانیہ شاہ کو سخت ناگوارا گزرا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اس بلڈنگ کے روم کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ابھی انہوں نے اندر قدم رکھا ہی تھا جب نور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ویلکم نور ان دونوں کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ وہ خود رائل بلو کلر کی فراک پہنے، بالوں کو کھلا لائٹ سے لپسٹک لگائے، لائٹ میک اپ پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔